5 नमाजें पढ़ने वाले मुसलमानों, अल्लाह ताला ने आप पर ये रमजान मुबारक के रोजे फर्ज किए। लिहाजा इस फरीज़े इस्लाम की अहमियत को जानो, इस फरीज़े इस्लाम की अहमियत को अपने दिलों में बिठाओ और इस फरीज़े इस्लाम को अदा करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसकी फर्जियत का तज़किरा फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इस्लाम के बुनियादी अरकान में शुमार किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर बयान फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन, जो शख्स रमज़ान मुबारक के रोजे रखे। और यहाँ रमज़ान मुबारक का जब लफ्ज़ आया है मन साम रमज़ान, तो रमज़ान इस महीने के पूरे अय्याम को मुहीत, ये लफ्ज़ ये इस महीने के पूरे अय्याम को मुहीत है। ये नहीं कि एक दिन रोजा रख लो, फिर एक दिन छोड़ दो, फिर 2 दिन रख लो, फिर एक दिन रेस्ट कर लो। नहीं, अल्लाह ताला ने जिन पर रोजे फर्ज किए हैं उनके लिए ये रेस्ट करने की या दरमियान में आराम करने की कोई गुंजाइश नहीं। मन साम रमज़ान, जो शख्स पूरे महीने के रमजान के महीने के रोजे रखे, किस तरह ईमानन व इहतिसाबन, ईमान के साथ और अल्लाह ताला से अजर व सवाब के हुसूल की खातिर, कोई रियाकारी ना हो, दिखलावा ना हो, दिल की खुशी के साथ और सिर्फ अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए जो शख्स ये रोजे रखता है रमजान के, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक नेक अमल जो है उसका अजर व सवाब 10 गुना और 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। लेकिन इल्ला सौम फइन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोजा ऐसा अमल है कि इसका अजर व सवाब कितना होगा। इल्ला सौम फइन्नहु ली, ये रोजा मेरे लिए है, फअना अज्ज़ी बिही, मैं ही इसकी जज़ा दूंगा, मुझे ही पता है कि मैं इस रोजे का अजर व सवाब किस कदर ज्यादा अता करूंगा रोजेदार को। इसलिए रोजेदार को इस बात पर खुश होना चाहिए। ये बहुत बड़ी सआदत है कि रोजे का अजर व सवाब मुझे और आपको मालूम नहीं, अल्लाह ताला को मालूम है। और अल्लाह ताला तो बड़ा ही रहमान है, रहीम है, करीम है। अल्लाह ताला किस कदर अजर व सवाब नसीब करेगा, वो जब इंसान को नजर आएगा तो उस वक्त इंसान की खुशी का क्या कहना होगा। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशियां नसीब होंगी। एक खुशी इफ्तारी के वक्त नसीब होती है, जब इंसान रोजेदार इफ्तारी करता है, रोजा खोलता है तो उसको खुशी नसीब होती है। और दूसरी खुशी कब नसीब होगी, इंद लिक़ाइही रब्बहु, जब वो अपने रब को मिलेगा और उसके रब की तरफ से उसको बेहिसाब अजर व सवाब मिलेगा। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, ये रोजे में सब्र करने वाले जो लोग हैं इनको जब बगैर हिसाब के अजर मिलेगा तो इनकी खुशी की इंतहा नहीं होगी, बेइंतहा खुशी होगी रोजेदारों को। ये रोजा जो है मेरे भाइयों, क़यामत के दिन ये रोजा रोजादार के हक में शफाअत करेगा। जिस तरह के कुरान मजीद इंसान के हक में शफाअत करेगा, इसी तरह ये रोजा भी इंसान के हक में शफाअत करेगा। और ये रोजा कहेगा ए रब्बी मनअतुहु अत्तआम व शहवा, ए अल्लाह मैंने इसको शहवत से और इसको खाने पीने से रोके रखा, यानी मेरी वजह से ये अपनी शहवात को छोड़ देता था और खाने पीने को छोड़ देता था। लिहाजा अल्लाह मेरी इसके बारे में शफाअत कबूल कर ले। और कुरान भी इसी तरह शफाअत करेगा कि अल्लाह ये मेरी वजह से रात को सोना छोड़ देता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फयुशफ़अन, ये रोजा और कुरान जो है इनकी शफाअत को कबूल कर लिया जाएगा। तो ये ऐसा अमल है कि जिसके बारे में हमें अल्लाह ताला से उम्मीद होनी चाहिए कि इस अमल की वजह से हमें इस अमल की शफाअत नसीब होगी और इसके जरिए ही हम अल्लाह ताला की रजा को हासिल करके जन्नत में दाखिल हो सकेंगे। मेरे अजीज भाइयों, ये रोजे के फजाइल और इसके अलावा बेशुमार फजाइल जिनको यहाँ इस मुख्तसर से खुतबे में जिक्र नहीं किया जा सकता है, ये सिर्फ इशारा कर दिया मैंने बात फजाइल की तरफ। लिहाजा हमें इन फजाइल के हुसूल की खातिर और इस फरीज़े इस्लाम को अदा करना चाहिए। और यहाँ पर यह बात भी याद रहे कि जो लोग रमज़ान के दिनों में बगैर किसी शरई उज़्र के खाते पीते रहते हैं और रोज़ों की कोई परवाह नहीं करते हैं, उनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं सोया हुआ था, मेरे पास 2 फरिश्ते आए, मुझे उठा करके लेके गए। मैंने वहां पर आहो बुका सुनी। मैंने पूछा ये किन की आहो बुका है। फरिश्तों ने बतलाया कि ये आहो बुका उन लोगों की है जो जहन्नम के आज़ाब में मुब्तला है। चुनाचे आप फरमाते हैं कि मुझे आगे ले जाया गया, मैंने कुछ लोगों को देखा कि उनको उल्टा लटकाया गया था, जहन्नम में उनको उल्टा लटकाया गया था
کی باچھوں کو چیر دیا گیا تھا اور ان کی باچھوں سے خون بہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا ان دونوں فرشتوں سے کہ یہ کون بد نصیب بدبخت لوگ ہیں؟ تو ان فرشتوں نے یہ جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے دنوں میں کھایا پیا کرتے تھے، رمضان کے دنوں میں کھانے پینے والے لوگ، یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑنے والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے یہ خاص عذاب کہ ان کو جہنم کے عذاب میں الٹا لٹکایا گیا اور ان کی باتوں سے خون نکل رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اس عذاب سے بچنا ہے، اس جہنم سے جس کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، اس جہنم سے ہمیں بچنا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جہنم، یہ وہ جہنم ہے کہ جس کو قیامت کے دن 70,000 نکیلوں کے ساتھ کھینچ کر کے لایا جائے گا، 70,000 نکیلوں کے ساتھ، اور ہر نکیل کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو گھسیٹ کر کے لائیں گے۔ یہ وہ جہنم جس کے دروازوں کو اب بند کر دیا گیا، یہ وہ جہنم ہے کہ جس کی آگ کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ جو ہے، دنیا کی آگ جو ہے، یہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں کتنی ہے؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری آگ جو ہے جہنم کی آگ، اس کے اگر 70 حصے کر لیے جائیں تو دنیا میں جلنے والی جو آگ ہے وہ 1 حصہ ہے، اور جہنم میں جو جلنے والی آگ ہے وہ 69 حصے۔ تو کس قدر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے مناسبت ہے، یہ جہنم کی آگ کس قدر زیادہ۔ تو اس آگ سے ہمیں اپنے آپ کو بچنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کس قدر سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں اپنے نیک بندوں میں سے کتنے خوش نصیبوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ دے دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تعالی عند كل فطر عتقاء من النار وذلك في كل ليلہ، کہ ہر افطاری کے دن، ہر افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ کے وہ خوش نصیب بندے ہیں کہ جن کو عتقاء من النار، جن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، وذلك في كل ليلہ، اور یہ ہر رات میں ایسے ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دن اور ہر رات میں اپنے خوش نصیب بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیتا ہے۔ تو اب یہ جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کرنے کا بہت بڑا موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو بھی، ہمارے اہل و عیال کو بھی، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے دوست احباب کو، تمام مسلمان مردوں اور تمام مسلمان عورتوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزادی نصیب کرنا۔ اس کے ساتھ میرے بھائیوں، روزے کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل جس کا اہتمام ہونا چاہیے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، وہ ہے قیام رمضان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان المبارک کا قیام کرے، قیام سے مراد عشاء کی نماز کے بعد رات کی نفل نماز ہے، جس کو ہم تراویح کی نماز کہتے ہیں، یا جس کو ہم قیام اللیل بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو تہجد بھی کہہ سکتے ہیں، یہ مختلف نام ایک ہی نماز کے ہیں۔ من قام رمضان، جو رمضان المبارک کا قیام کرے، اور یہاں پھر وہی بات کروں گا کہ رمضان کا جو لفظ ہے یہ رمضان کی تمام راتوں کو محیط ہے، لہذا رمضان المبارک کی تمام راتوں میں جو شخص قیام کرے ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے حصول کی خاطر ہی وہ قیام کرے، رات کو تراویح اور نفل نماز پڑھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ رات کی جو تراویح کی نماز ہے اس کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ ہر رات میں پڑھنی چاہیے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 راتیں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت یہ نماز جو ہے وہ صرف 3 راتیں پڑھائی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کی توجیہ بیان کر دی تھی کہ 3 راتوں کے بعد چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز باجماعت پڑھانے کے لیے کیوں تشریف نہیں لائے۔ اس کی توجیہ بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا مجھے اس بات کا خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو اس امت پر فرض کر دے، اور اگر اللہ فرض کر دے تو پھر اس امت کی طاقت نہیں ہوگی، امت اس کو ہمیشہ ادا کرنے والی نہیں ہوگی، اس کی طاقت رکھنے والی نہیں ہوگی۔ تو فرضیت کے خوف اور اس کے اندیشے کے پیش نظر میں نے اس کی جماعت کو چھوڑ دیا ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات یہ رات کی نفل نماز پڑھتے تھے، رات کی نفل نماز ہمیشہ پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان میں آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑی ہے نفل نماز، جس کو ہم تراویح کی نماز کہتے ہیں۔ اور باقاعدہ طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کو جب باجماعت پھر سے اس سنت کو زندہ کیا گیا تو اس کے بعد سے آج تک یہ سنت آج بھی زندہ ہے، اور اس لیے مسلمانوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہر رات کو یہ رات کی جو نفل نماز ہے تراویح یا قیام اللیل، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔
اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جس کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے رمضان کے مہینے میں، وہ ہے صدقہ خیرات۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو بہت زیادہ سخاوت پسند تھے اور بہت زیادہ خرچ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ سخاوت کا مظاہرہ کرتے، بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، حتیٰ کہ تند و تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے اور خیرات کے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہوتے۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، کسی کو اللہ نے زیادہ دیا، کسی کو اللہ نے کم دیا، جس کی جتنی استطاعت ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق ضرور خرچ کرے، خاص طور پر فقراء اور مساکین، اور ان میں بھی خاص طور پر جو آپ کے رشتہ داروں میں ہیں، رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے، رشتہ داروں میں جو آپ کے فقراء مساکین ہیں، محتاجین ہیں، مستحقین ہیں، ان کا حق ان کو ضرور دیجیے، ان پر ضرور خرچ کیجیے۔ آتی ذی القربى حقہ، رشتہ دار کو اس کا حق ضرور ادا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، لہذا ان رشتہ داروں اور فقراء اور مساکین کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح روزہ داروں کا روزہ کھلوانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ دار کا روزہ کھلواتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، اور دونوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی، لہذا اس میں بھی انسان کو سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تمام اعمال صالحہ میں سبقت لے جانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال میں جو بھی سب انجام دے، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، عزیز بھائیوں اور دوستوں، رمضان مبارک میں ایک اور عمل جس کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے وہ ہے تلاوت قرآن مجید۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا، اسی سیاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ ماہ مبارک کی خصوصیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر میں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ اسی مبارک مہینے کی ایک مبارک رات میں نازل کیا گیا۔ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت کا اور اس کا دور کرنے کے اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام جو ہے وہ رمضان کی ہر رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے۔ تو اس لیے ہمیں بھی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اس کا اجر و ثواب کس قدر زیادہ ہے کہ ایک ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک حرف پڑھیں اس پر 10 نیکیاں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم جو ہے یہ ایک حرف نہیں بلکہ یہ 3 حرف ہے۔ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ جو شخص صرف الف لام میم پڑھے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اور آپ اندازہ کریں جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں گے، کثرت کے ساتھ اس کی قرأت کریں گے اور وہ بھی تدبر کے ساتھ، الفاظ اور معانی میں غور و